का जो एक बाबा गायब हुआ है, उसकी बोंड के अंदर बॉक्सर का लन बड़ा है, तो वो लन को ही नहीं गायब बाबा कांडू बॉक्सर का लान लेके गायब हो गया। कांडू 12,000 से साल से ऊपर हो गया ना, वो लान लेके गायब हुआ है। भैन दी फूदी है बाबा। वो जो आएगा फिर बाद में है ना, अपनी भैन की चुत मरवाता हुआ आएगा, उसकी बेटी से आज मैं मता करूंगा। मजा आया 12वें का चौथा पड़वा के। 12वें की बोर्ड में कैसे उंगल दी मैंने, गैब 12वां आए, मजा आया। गैब 12वें की पैन के फुदे में जैसा है लन, वैसा लन कोई नहीं। बॉक्सर ने डाल दिया 12वें के मुंह में पूरा पूरा लन। आया मजा। तेरे पूरे मजहब की पैन के फुदे में पेशाब हुए, उत्तों ले के थल्ले तिकर। एक बरेलवी नासबी मजहूलुल हाल जिसे कोई जानता भी नहीं, सवाए इसके कि नंगी गालियां देना उसकी पहचान है, तो हमारा इस प्लेटफॉर्म से उसके बारे में गुफ्तगू करना ये मजबूरन है। अदरवाइज आपको पता है कि वो जो कुछ माजी में करता रहा, मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया। हम तो इनके बड़ों को इस काबिल नहीं समझते, तो ये तो शाही कोई नहीं, ये तो बनु उमैया के छोटे छोटे बंदर हैं। हम तो बड़े बंदरों को कुछ नहीं समझते। तो ये जो एक बनु उमैया का बंदर एहसन बाक्सर नामी एक शख्स, नासबी बरेलवी, इसने अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहाँ जो एक कॉमन पर्सनैलिटी हैं, हम उन्हें 12वां खलीफा कहते हैं इस उम्मत में, आखिरी मुजद्दिद, और अहले तशय्यो उन्हें 12वां इमाम कहते हैं। दोनों एतबार से रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की शान में उसने गुस्ताखी की है। बल्कि गुस्ताखी का लफ्ज़ पहली बार अगर 100% अप्लाई होता है ना, तो उसकी उस खबासत के ऊपर है कि उसने नंगी गालियां दी हैं। वो इतनी बाजारी लैंग्वेज है कि अगर आप किसी दुनियादार शख्स को भी सुनाएं तो वो कहेगा यार इस लेवल पे उतर के भी कोई शख्स, इतनी बड़ी हस्ती जो अहलुल बैत से हैं, उन्हें गालियां निकाल सकता है। इतनी नंगी गालियां जो इंसान के तसव्वुर में भी नहीं कभी आती। चूंकि इनके बड़े भी यही काम करते रहे, तो ये उन्हीं की जायज औलाद हैं, बनु उमैया के बंदर। और ये जो मैं बंदर बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अहदीस के अंदर आया है। वो हदीस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो अब इम्तिहान है उन मौलवियों के ऊपर जो गले फाड़ फाड़ कर, चाहे वो वहाबियों में से हों दो भाई, चाहे वो बरेलवियों में से हों, ख्वाह वो देवबंदियों में से हों, जो अपने आप को अजमत सहाबा और अहले बैत का चैंपियन समझते हैं, उनमें से किसी का आपने कोई बयान सुना है कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखी कि जिसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके नंगी गालियां दी हैं एक नासबी बरेलवी मजहूलुल हाल बंदर ने, कि वो उसे कंडेम करें? वैसे ये गले फाड़ के कहते हैं कि हम सारों के दिफा के लिए निकलेंगे। ये सिर्फ बनु उमैया के खिदमत गुजार है, इससे ज्यादा इन्हें किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ना किसी खलीफा राशिद के साथ इन्हें कोई हमदर्दी है, ना अहलुल बैत के साथ कोई हमदर्दी है। तो इनके चेहरे के ऊपर जो एक ये निकाब था ना, वो अल्लाह के फजल से इस वाक़े के बाद उतर गया। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर दर्जनों FIRs इसके ऊपर दर्ज हो चुकी हैं, और मुझे तो लगता है शायद ये मुल्क ही छोड़ जाए, यहां रहना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम नहीं कहते कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी इसके ऊपर परफॉर्म की जाए, बल्कि मैंने तो खुद भी कोई FIR भी नहीं कटवाई इस हवाले से, वरना लोगों ने कहना था कि ये कोई पर्सनल मामला है। लोग खुद ही अपने एंड पे ये मामलात कर रहे हैं, वरना तो मैं ये अपने लिए बड़ा एजाज समझता कि ऐसे शख्स को कानूनन सजा दिलवाई जाए जो नंगी गालियां निकाल रहा है अहलुल बैत को अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो अब आपको वो सारे मौलवी खामोश नजर आएंगे। ये सिर्फ बनु उमैया के दिफा के लिए उठते हैं। जिस तरह बनी इसराइल को बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी ना, इन्हें बनु उमैया की मोहब्बत पिला दी गई है। और बनु उमैया से मुराद सिर्फ वही लोग हैं जो बनु उमैया में बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं जाहिर है वो मुराद नहीं है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ताला, या वो तमाम जानिसाराने अहले बैत जो जंग सिफीन में मौला अली के साथी थे, अगरचे उनका ताल्लुक बनु उमैया के साथ था, वो सब के सब लोग हमारे सरों का ताज हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। और ये बंदर की टर्म कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने असहाबे सब्त, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को तोड़ मोड़ कर अपने मकासद के लिए यूज किया और शरीयत का मजाक उड़ाया, बिल्कुल वही काम इस उम्मत में बनु उमैया ने भी किया। तो अल्लाह ताला ने उन पर फिटकार डाली और सूरतुल अराफ में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कूनू क़िरदतन खासिईन। हमने कहा कि फिटकारे हुए बंदर बन जाओ। तो वो इंसान थे लेकिन बंदरों की शक्लें उनकी बन गई। यही बंदर की टर्म फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में बनु मरवान बनु उमैया के लिए इस्तेमाल की। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अबी याला के अंदर सही सनद के साथ यह हदीस मौजूद है।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. یعنی منبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے. تو اس میں الفاظ ہیں میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے منبر پر دیکھا ہے. حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا نام ہے پورا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو، بنو حکم کو کہا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. یہ عربی میں ایک رول ہے کہ میجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک علمی جواب ہے. اور ظاہر ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے. بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھری بھی اس کی گردن پر رکھ دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی. لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی، اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے، انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے. اچھا، یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خا واو الف اور با، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واو اڑ جاتی ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب. یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، ویسے اردو میں چل بھی جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے خواب. تو واو اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، باقی سب کچھ بیان ہو چکا ہے. نہ کوئی کشف ہوگا، نہ کوئی وحی خفی ہوگی، نہ کوئی وحی جلی ہوگی. تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے. ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے. اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا. کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی. خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے. اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو. نعوذ باللہ. بخاری میں تو الفاظ ہیں سب. اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں ذکر حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید. اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا. اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں تھا ذخیرہ حدیث میں موجود تھا. بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ. ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائی اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں جی.
اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہی ہو, اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین آل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے, آمین. تو دھوکہ دیتے رہے. لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابا التراب. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا, چھڑ دو. میں نے ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں, بخاری مسلم سے اکثر ہیں. اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے, ہندی کے اندر بھی ہے. جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا. 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر, جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے, 032159000162. اس پہ آپ رابطہ کریں, آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی. صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا, باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر, اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے. تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں. لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے, وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا. اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں, بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا. الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. سن پہلی فضیلت کہ نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو وہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے. یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے. اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر, جب نبی الاسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف, تو حضرت علی رو پڑے. تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے, اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے. تو غلام قادیانی دجال شاہی کوئی نہیں, اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں, تو نبی الاسلام اپنے ساتھ علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 موقع ایسے ہیں. بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا. تو اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220 سیم 100% اسی سند کے ساتھ, ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے, اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں, وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا, ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے, کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے سعد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں. یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے. اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا. مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ. باقی کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی, اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں, یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں. اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے. ہاں جی, میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گمراہ ہوا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا, اس ناسبی بندر نے, یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے.